800 साल गुजर गए और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले। मोहतरम नाजरीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के लक़ब से भी याद किया जाता है, बर्र सगीर में इस्लाम के इरशाद के हवाले से एक अहम शख्सियत हैं। इनकी जिंदगी करामात और रूहानी फयूज़ व बरक़ात से भरपूर थी। इनकी करामात का जिक्र सूफी रवायत और तवारीख में कसरत से मिलता है। आइए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तमाम करामात वाक़ियात को अर्ज कर रहा हूँ, मुकम्मल जरूर सुने। चैनल पे नए हैं तो कासमी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाजरीन, मुकम्मल वीडियो जरूर देखें। आइए ख्वाजा साहब का पहला करामत वाक़िया समाअत फरमाइए। आना सागर झील का वाक़िया। मोहतरम नाजरीन, जब हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर पहुंचे तो वहां के मकामी हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान के दरबारी और ब्राह्मण उनके असर और रसूख से हसद करने लगे। वो आपकी रूहानी ताकत को चैलेंज करने की कोशिश करते रहे। उनके दरमियान एक मौका पर ऐसा हुआ कि शहर में पानी की शदीद किल्लत थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारियों ने अना सागर झील के पानी को लोगों के लिए बंद कर दिया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से पानी झील से खुद ब खुद निकलकर लोगों तक पहुंच गया। नाज़रीन, ये वाक़िया मकामी लोगों पर बहुत असर अंदाज हुआ और बेशुमार लोग इस्लाम की हक्कानियत को समझते हुए आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करने लगे। नाज़रीन, दूसरी मशहूर करामत, एक और मशहूर करामत यह है कि जब अजमेर शरीफ एक जालिम शख्स आपकी मुखालफत में बढ़ चढ़ कर इक़दामात कर रहा था तो हजरत ख्वाजा अजमेरी ने सिर्फ एक मरतबा जमीन पर अपनी छड़ी मारी और फरमाया, अब अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। कुछ दिनों बाद वो जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंचा और उसके जुल्म से लोग नजात पा गए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामात अल्लाह की तरफ से अता करदा थी, जिनके जरिए उन्होंने इंसानियत की खिदमत की और लोगों को इस्लाम की दावत दी। मोहतरम नाजरीन, मैदान अजमेर का वाक़िया। कहा जाता है कि अजमेर में मौजूद बड़े बड़े ब्राह्मण आपसे हसद करते थे और आपके खिलाफ साजिशें करते। एक दिन उन्होंने आपके खिलाफ जादू टोने का सहारा लिया और शहर के अतराफ में बद्दुआएं और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह उनके तमाम जादू को अपने एक सजदे से बेअसर कर दिया। जब लोग ये करामात देखने आए तो उन्होंने कहा कि हक की ताकत हमेशा बातिल को शिकस्त देती है। इसी तरह मुर्दों को जिंदा करने की करामत। एक दफा एक शख्स अपने जवान बेटे के मरने पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया और रोते हुए मदद की दरखास्त की। हजरत ख्वाजा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से मदद तलब की। आपकी दुआ की बरकत से वह नौजवान जिंदा हो गया। इस वाक़ये से हजारों लोग मुतासिर होकर ईमान ले आए। दरख्तों का झुक जाना। अजमेर में एक मकाम पर जब आप इबादत कर रहे थे तो वहाँ के हिंदू पुजारियों ने आपको तंग करने के लिए दरख्तों को काट कर रास्ता बंद कर दिया। हजरत ख्वाजा ने उन दरख्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह के हुक्म से हट जाओ। दरख्त फौरन अपनी जगह से हट गए और रास्ता खुल गया। नाज़रीन, इसी तरह शेर और बकरी का पानी पीना। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक करामत ये भी मशहूर है। आपके दरबार में एक दिन शेर और बकरी को एक ही जगह से पानी पीते देखा गया। ये मंजर इस बात की अलामत था कि आपकी मौजूदगी में हर किस्म का इख्तिलाफ, दुश्मनी खत्म हो जाती है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात अल्लाह की कुदरत का मजहर थी, जिनके जरिए इंसानों को अल्लाह ताला की वहदानियत और इस्लाम की हक्कानियत का यकीन दिलाया गया। आपकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए वक्फ था और आपका पैगाम इंसानियत, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह की करामात के किस्से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी मशहूर हैं। आपकी शख्सियत की बरकत और रूहानी तासीर इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े मुखालिफिन आजिज होकर आपके दर पर हाजिर होते और हिदायत पाते। मजीद चंद करामात समाअत फरमाए। नाज़रीन, जालिम बादशाह का अंजाम। अजमेर के जालिम हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज की मकबूलियत से खुद खौफजदा होकर आपको शहर से निकालने की साजिश की। उसने आपके खिलाफ सख्त कदम उठाने की धमकी दी। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत सुकून और अल्लाह पर भरोसा करते हुए फरमाया, जो अल्लाह के दोस्तों के खिलाफ जंग करे वो अल्लाह ताला की नुसरत के आगे शिकस्त खाएगा। चंद ही दिनों में पृथ्वीराज को न सिर्फ अपनी हुकूमत से महरूम होना पड़ा बल्कि उसके दिल में इस्लाम की हक्कानियत का यकीन भी पैदा हुआ। गाय की हिफाजत। एक बार कुछ हिंदू लोगों ने शिकायत की कि मुसलमान गाय ज़बह कर रहे हैं जिससे उनकी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत मोहब्बत से उनके जज्बात का एहतराम किया और हुक्म दिया कि गाय को
ذبح نہ کیا جائے۔ اس واقعے نے ہندوؤں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دی اور وہ بڑی تعداد میں آپ کے قریب آ کر اسلام کے آفاقی پیغام کو سمجھنے لگے۔ ناظرین، فقیروں کو رزق پہنچانا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر روزانہ ہزاروں لوگ کھانے کے لیے آتے تھے، لیکن کھانے کی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن باورچی نے آ کر عرض کیا کہ آج لنگر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ کے مہمان کبھی خالی نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک چھوٹا سا خالی برتن اٹھایا، دعا کیا اور اسے لنگر میں بھیجا۔ اس کے بعد کھانے کی اتنی برکت ہوئی کہ تمام لوگ سیر ہو کر کھا سکے۔ ناظرین، پانی کے چشمے کا جاری ہونا۔ اجمیر میں ایک دفعہ لوگ پانی کی شدید قلت کی شکایت کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور دعا کی۔ فوراً ہی وہاں سے ایک صاف اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ آج بھی خواجہ کے چشمے کے نام سے مشہور اور اس کا پانی زائرین کے لیے فیض کا ذریعہ ہے۔ دشمن کا دل نرم ہو کرنا۔ ایک دفعہ ایک مخالف جادوگر نے آپ کے خلاف جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جادو الٹا اسی پر اثر کر گیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ وہ جادوگر آپ کے اخلاق اور کرامات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ تائب ہو کر آپ کا مرید بن گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا یہ سلسلہ ان کی محبت انسانیت کے درس کا علمی نمونہ تھا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، دوسروں کی خدمت کرنے، نفرتوں کو ختم کرنے کی درس دیا۔ ناظرین، درختوں کی زبانی تسبیح۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے جہاں کے درخت سرسبز اور پرسکون تھے۔ آپ نے وہاں بیٹھ کر ذکر و عبادت شروع کر دی تو درختوں سے آواز آنے لگی، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی قدرت پر یقین دلایا۔ اجمیر کے قیدیوں کی رہائی۔ ایک دن کچھ قیدیوں کے گھر والوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور فرمایا، اللہ مظلوموں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی دن ان قیدیوں کی زنجیروں اور خود بخود ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گئے۔ اس کرامت کے بعد ظالم حکمران بھی آپ کی عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بھوکوں کے لیے دعا۔ اجمیر میں ایک قحط کے دوران لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک جگہ کھانے کی دعا کی اور وہاں کھانے کی ایسی برکت ہوئی، ہزاروں بھوکے لوگ سیر ہو کر کھا گئے اور قحط کا اثر ختم ہو گیا۔ پہاڑ کا سر جھکانا۔ ایک دن آپ ایک پہاڑ کے قریب بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ یہ پہاڑ راستے میں رکاوٹ ہے۔ آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے اپنی جگہ بدل لو۔ پہاڑ فوراً ہلنے لگا اور اپنی جگہ بدل لی، جس سے راستہ کھل گیا۔ شاہی دربار میں تاثیر۔ ایک موقع پر پرتھوی راج چوہان کے دربار میں آپ کو بلایا گیا تاکہ آپ کو ذلیل کیا جا سکے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پورا دربار آپ کے نورانی چہرے اور روحانی جلال سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا۔ دربار میں موجود سبھی افراد کے دل نرم ہو گئے اور وہ آپ کے اخلاق و بزرگی کے قائل ہو گئے۔ مردہ اونٹ کا زندہ ہونا۔ ایک دن ایک قافلہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ ان کے اونٹ راستے میں مر گئے تھے۔ آپ نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ اونٹ زندہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قافلے والے اور ان کے ساتھ موجود دیگر لوگ ایمان لے آئے۔ چاند کی روشنی سے راستہ دکھانا۔ ایک بار کچھ مسافر رات کے وقت جنگل میں راستہ بھول گئے اور سخت تاریکی کی وجہ سے سفر جاری رکھنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ جنگل اور راستہ دن کی طرح روشن ہو گیا۔ مسافروں نے بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ کر شکر ادا کیا۔ بے اولاد کو اولاد کی دعا دینا۔ ایک دن ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی بے اولادی کی شکوہ کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، صبر اور دعا کرتے رہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور جلدی اس عورت کو اللہ نے نیک اولاد سے نواز دیا۔ یہ خبر سن کر کئی دیگر لوگ بھی آپ کے پاس آئے اور دعا کی برکت سے ان کی مرادیں پوری ہوئیں۔ بارش کا برسنا۔ اجمیر میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ لوگ بارش کے لیے پریشان تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو اللہ سے رجوع کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے دعا کی، فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ واقعہ وہاں کے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ دروازہ خود بخود کھلنا۔ ایک دن آپ ایک عبادت گاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے،
لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھولنے والا موجود نہیں ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ کے حکم سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ وہاں جا کر عبادت کی یہ کرامت دیکھ کر موجود لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عقیدت بڑھ گئی۔ مخالفین کا ہدایت پانا۔ ایک روز کچھ ہندو پجاریوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے جادوئی چالیں چلائیں، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرمی اور محبت سے ان کو دعوت دی، جس سے وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر گئے اور آپ کے مرید بن گئے۔ اندھے کو بینائی عطا کرنا۔ ایک نابینا شخص جو برسوں سے اپنی بینائی کھو چکا تھا آپ کے دربار پر حاضر ہوا اور دعا کی درخواست۔ آپ نے دعا کیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص فوراً دیکھنے لگا اور خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ سانپ کا تابع ہونا۔ ایک روز ایک سانپ نے کسی شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف دیکھا اور فرمایا واپس جا، کسی کو نقصان نہ پہنچا۔ سانپ فوراً تابع ہو گیا اور جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اللہ کے دین کی حقانیت کا اظہار تھی۔ آپ کی شخصیت، محبت، انسانیت کی خدمت کا درس آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کبوتر کا علاج۔ ایک دن ایک شخص ایک زخمی کبوتر لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کے علاج کی درخواست کی۔ آپ نے محبت بھرے انداز میں کبوتر کے زخم پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی۔ فوراً ہی کبوتر کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ اڑنے لگا۔ اس واقعے نے آپ کی رحمت مخلوق میں محبت کو ظاہر کیا۔ درختوں کی سایہ داری۔ جب آپ اجمیر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سورج کی شدید گرمی تھی، لوگ دھوپ سے پریشان ہو گئے۔ آپ نے دعا کی تو اچانک قریب کے درختوں کی شاخیں آپ کی سواری پر جھک گئی اور سایہ فراہم کرنے لگی۔ لوگوں نے اس کرامت کو دیکھا اور اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط ہو گیا۔ سنگ دل شخص کا ہدایت پانا۔ اجمیر میں ایک سنگ دل شخص آپ کے خلاف باتیں کرتا اور آپ کو دھمکاتا تھا۔ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ایک دن اس شخص کے لیے دعا کی۔ اس کا دل نرم ہو گیا اور خود آپ کے پاس آ کر معافی مانگتے ہوئے آپ کا مرید بن گیا۔ دریا پار کرانا۔ ایک بار لوگ کسی دریا کے کنارے پھنس گئے، وہاں کوئی کشتی یا راستہ نہ تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور پانی اتنا سکڑ گیا کہ لوگ باحفاظت دریا پار کر گئے۔ اس کرامت کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ کے ہاتھی کا عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ غریب نواز کو شہر سے نکالنے کے لیے اپنا سب سے طاقتور ہاتھی بھیجا۔ جب وہ ہاتھی آپ کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا اور عاجزی سے بیٹھ گیا۔ تمام لوگ حیران رہ گئے کہ وہ ہاتھی جو جنگوں میں دشمنوں کو کچل دیتا تھا آپ کی روحانی طاقت کے آگے بے بس ہو گیا۔ چمگادڑوں کی پناہ گاہ۔ ایک مقام پر چمگادڑ نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ آپ نے اس جگہ کا دورہ کیا اور اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد چمگادڑیں وہاں سے اڑنے لگی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ لوگوں نے شکر گزاری کے طور پر اسلام کے پیغام کو اپنانا شروع کر دیا۔ سنگ دل عورت کی ہدایت۔ ایک عورت جو آپ کی تعلیمات سے دشمنی رکھتی تھی، روزانہ آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی۔ آپ نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی بلکہ اس کے حق میں دعا کرتے رہے۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی اور آپ نے اس کی تیمارداری کی۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آپ کی پیروکار بن گئی اور اپنی زندگی کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔ اجمیر میں ایک وبا پھیل گئی تھی جس سے لوگ پریشان تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اجتماعی دعا کرنے کی تلقین کی۔ آپ کی دعا کے بعد وہاں کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے۔ شیر کا تابع ہونا۔ کہا جاتا ہے ایک دن ایک شیر شہر کے قریب آ گیا اور لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ اور کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ شیر فوراً تابع ہو کر جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ دلوں کی اصلاح۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کو محبت، امن اور بھائی چارے کے پیغام سے منور کرتے تھے۔ آپ کی صحبت میں آ کر سنگ دل انسان بھی محبت، ہمدردی کا نمونہ بن جاتے تھے۔ آپ کی کرامات کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اسلام کے آفاقی پیغام کی طرف مائل کرنا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ آپ کا دربار آج بھی محبت اور روحانی سکون کا مرکز ہے۔ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔